आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर। असकलम सालिहा इकबाल। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, अफरा तफरी ही अफरा तफरी। लोगों के चीखने की, हंसने की, रोने की आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे। कुछ लोगों को बालों से पकड़कर खींचते हुए लाया जा रहा था, तो कोई रो रो कर जान की बख्शिश मांग रहे थे, तो कोई मज़े से इन लोगों की जानें ले रहे थे। हर तरफ खून की खुशबू फैली हुई थी, ताज़ा खून की और कई दिनों पुराने मरे हुए लोगों के खून की खुशबू थी। लेकिन अब सब में एक बात साफ थी, लेकिन ये सारी खुशबुएं बिल्डिंग के बाहर से आ रही थीं। अंदर खून का एक कतरा तक कहीं नहीं था। बाहर की ज़मीन जितनी तेज़ी से लाल रंग में रंगी जा रही थी, इतनी ही तेज़ी से इसे साफ़ भी किया जा रहा था, क्योंकि इस जगह का मालिक बेहद सफाई पसंद इंसान है। इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। ये एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सी बिल्डिंग है जो मुकम्मल सफ़ेद रंग की थी, जिसमें हर चीज़ साफ शफाफ सफ़ेद रंग की मौजूद है। बज़ाहिर बिल्डिंग और अंदर की बिल्डिंग आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। मुल्क के बीचों बीच बनी हुई थी ये बिल्डिंग, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों से मुकम्मल तौर पर इसे ओझल रखा हुआ था। बज़ाहिर एक बंजर वीरान पुरानी कदीमी इमारत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ, साफ शफाफ, बिल्कुल आज के ज़माने के मुताबिक सजाई हुई थी। ये बिल्डिंग 4 फ्लोर पर बनी हुई थी। हर फ्लोर अलग अलग किस्म का था, 2 मर्दों के हिसाब से और 2 औरतों के हिसाब से सजाया हुआ था। इस बिल्डिंग में एक साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग रहते थे, जिनमें से ज़्यादातर मर्द और कम औरतें थीं। लेकिन जितनी भी औरतें हैं, वो सब हर मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हर मर्द से ज़्यादा ताकतवर है। इस बिल्डिंग में हर एक इंसान रहने वाला मॉन्स्टर था। सबकी अपनी आप में अपनी वहशत थी, खौफ था, लेकिन इन सब मॉन्स्टर्स पर काबू पाने वाला वो एक इंसान, वो एक मॉन्स्टर, इन सब से ज़्यादा ताकतवर, इन सब से ज़्यादा बहादुर, वो जिसकी वहशत इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की दुनिया के साथ साथ इस बिल्डिंग के बाहर लोगों में भी पाई जाती है। एक इंसान जो पूरे मुल्क को अपने पैरों के नीचे रखना चाहता है। एक शख्स जो खुद एक इंसान होकर इसे इंसान नहीं पसंद। एक शख्स जो अपनी सल्तनत बनाने के लिए अब तक न जाने कितनी सल्तनतों को बर्बाद कर चुका है। वो अपनी दहशत छुपकर बनाने वालों में से नहीं है, बल्कि इसे इस मुल्क का हर फर्द जानता था, लेकिन सब इसे सिर्फ मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। इसे देखने वाला शख्स सिर्फ वही होता है जिसकी वो मौत बनकर इसके सामने खड़ी होती है। मॉन्स्टर की मौजूदगी का अंदाज़ा लोग इसकी फेवरेट सिटी से लगा लेते हैं। जब जब जैसे मौत का मंजर वो देखना चाहता है और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है, तो अपनी एड़ी बजाते हुए वो लोगों को अपने आप का आने का, अपने वजूद का एहसास दिलाता है। एक हाथ में अपना चाकू जिस पर मॉन्स्टर बना हुआ था, और दूसरी सीटी मॉन्स्टर की पहचान के लिए काफ़ी थी। अपने आप को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बनाने के लिए वो न जाने कितनों की जानें अब तक ले चुका था और अब भी लेने का इरादा रखता है। इसे दुनिया चाहिए, लेकिन इस दुनिया से पहले इसे ये मुल्क चाहिए। इसे मॉन्स्टर का लक़ब ये मुल्क पहले ही दे चुका था, लेकिन अब भी वो अपनी वहशत, डर, खौफ इस मुल्क में हर दिन हर पल बढ़ाता रहता है। कोई दिन इसकी ज़िंदगी का ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो बेरहमी से किसी की जान नहीं लेता। दिन का आगाज़ ही उसका लोगों की चीखों की आवाज़ें सुनकर करता है। इस वक्त भी इस बिल्डिंग में यही सब चल रहा था। इंसान दूसरे इंसान को बेरहमी से मार रहा था, कोई हथौड़ी से, कोई चाकू से। बिल्डिंग के बाहर की ज़मीन का फर्श लाल रंग में मुकम्मल तौर पर रंग चुका था। सिर्फ फर्श ही नहीं, अमेरिकन मॉन्स्टर के लोग भी खून में सर से पैर तक चूर हुए हुए थे। वहाँ पर हर इंसान मर गया था, सिवाय मॉन्स्टर के आदमियों के। इन्हें खरोच तक नहीं आई थी। वो हर इंसान को मार चुके थे, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे थे। मरे हुए लोगों को मज़ीद मार रहे थे और पागलों की तरह हंसते जा रहे थे। मारने वाले लोगों में ज़्यादातर जवान लोग मौजूद थे। 20 से 25 साल की उम्र के वो पागलों की तरह लोगों को मार मार कर एक दूसरे को देखते हुए खुश हो रहे थे। बिल्डिंग के बाहर और बिल्डिंग के अंदर यही मंजर देखा जा रहा था, लेकिन बाहर की ज़मीन लाल सुर्ख और अंदर की ज़मीन सफ़ेद, साफ शफाफ। इंसान का वजूद साफ नज़र आए, इतनी साफ हर चीज़ दिखाई दे रही थी। ऑल राइट, रिलैक्स एवरीवन। मॉन्स्टर का सेक्रेटरी और इसकी गैर मौजूदगी में यहाँ के लोगों को संभालने वाला अली हमजा, एक पाकिस्तानी अधीर उम्र का आदमी, 35 साल, जो किसी ज़माने में पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से यहाँ अपने दोस्तों के साथ काम करने आया था। लेकिन वक्त और इसके नसीब ने ऐसा काम दिया कि अब जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, वो इसे छोड़कर वापस नहीं जा सकता है। एक बार जो मॉन्स्टर वर्ल्ड का हिस्सा बन जाए, इसके वापसी के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा बंद हो जाते हैं। और इस बिल्डिंग से बाहर कदम सिर्फ तब ही रख सकता है जब मॉन्स्टर चाहे। What are you all? Just go clean up yourself before monster come back.
علی حمزہ غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے اوزار لیے اپنے اپنے فلور کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سارے کے سارے پاگل میرے متھے لگا دیے ہیں، ایک بھی نارمل نہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہیں۔ علی ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کم آؤٹ ہیئر اینڈ کلین آل دس میس۔ علی حکمانہ لہجے میں کہتا ہے اور کہہ کر خود بلڈنگ کے اندر واپس قدم بڑھاتا ہے۔ علی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ علی اسٹاپ۔ 27 سالہ امریکی لڑکی عذرا علی کو بلڈنگ میں انٹر ہونے والے دروازے کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف لوہے کے بنے ہوئے مضبوط دروازے سے اندر بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 28 سالہ گورا چٹا امریکی لڑکا اڈونس دونوں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ علی پلٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بیزاری سے پوچھتا ہے۔ ویئر از مانسٹر؟ عذرا علی سے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ واٹس رانگ؟ آئی تھنک ہی از ان ہز فلور ان آفس۔ واٹ ہیپنڈ؟ واٹس رانگ؟ علی اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر خود بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ آر یو شیور ہی از دیئر؟ اڈونس عذرا کے پیچھے کھڑا ہوا علی کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ علی اڈونس کو گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ لوگ باتوں کو گھمائے جا رہے تھے لیکن کچھ بھی صاف صاف لفظوں میں نہیں بتا رہے تھے۔ آئی تھنک مانسٹر از ناٹ ہیئر، ہی از سم ویئر ایلس۔ عذرا اڈونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ویئر؟ علی دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے۔ آئی تھنک ہی از رائٹ ناؤ ان دی ایتھن ایلن ہاؤس۔ ایتھن ایلن از گوئنگ ٹو میریڈ with some younger girl, so I think he is must be there. Because Ethan Allen does not sign the papers, and he challenged Monster to come and get her sign. So I think he might be there. اڈون ساری بات علی کو بتاتا ہے کہ اتنے میں علی جلدی سے لفٹ کے ذریعے مونسٹر کے فلور پر جاتا ہے۔ مونسٹر کا فلور اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے تھا اور وہاں پر سوائے علی کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مونسٹر کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے وہاں جانے کی۔ بلڈنگ میں لگی ہوئی اس لفٹ کا استعمال صرف مونسٹر اور علی کرتے ہیں۔ باقیوں کو اپنے فلور پر جانے کے لیے بلڈنگ کے باہر لگی ہوئی لفٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ علی جلدی سے مونسٹر کے فلور پر پہنچتا ہے۔ جتنا وہ باہر سے اونچی اور بڑی تھی نیچے سے بھی وہ اتنی ہی بڑی تھی، لیکن نیچے وہ صرف 2 فلور پر بنی ہوئی تھی، ایک جس پر وہ مونسٹر رہتا ہے اور دوسرا جس پر اس کی گاڑیاں ہیں۔ ریسنگ کارز کا بہت شوقین ہے، ہر طرح کی ہر سائز کی گاڑی لاسٹ فلور پر موجود ہیں، اور وہیں پر ایک اور کار لفٹ لگی ہوئی تھی جو سیدھا باہر کی طرف سڑک پر جا کھلتی ہے۔ مونسٹر کا فلور بہت خوبصورت، بہت کمال کا ہے، کوئی ایک بار اسے دیکھ لے تو واپس جانے کا اس کا دل ہی نہ کرے۔ پورا فلور لائٹس سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ نیچے کے فلور پر انٹر ہوتے ہی سامنے کی دیوار پر بڑی سی مونسٹر کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایک سفید رنگ کے ہی شیر کے ساتھ۔ وہ شیر بھی مونسٹر کا اپنا تھا۔ علی دوڑتے ہوئے جاتا ہے، پہلے مونسٹر کے آفس میں دیکھتا ہے۔ پورا آفس کتابوں سے بھرا پڑا، سب کتابیں نکلی تھیں، انہیں صرف سجاوٹ کے لیے لگایا ہوا تھا۔ علی پورے آفس میں دیکھتا ہے پر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے اور پھر جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ کمرے کا ریلنگ والا دروازہ لگایا ہوا تھا، اسے جیسے ہی کھولتا ہے ایک زور سے ٹھک کی آواز آتی ہے جس پر علی خود ہی ڈر جاتا ہے۔ صرف واحد مونسٹر کا کمرہ ہی تھا جس کی لائٹس بند تھیں۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن ہوتی ہیں ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا جاتی ہے۔ کمرے میں ہر چیز سفید اور گرے کلر میں ملبوس، ایک دم صاف ستھری، جیسے اسے کبھی استعمال ہی نہ کیا گیا ہو۔ علی کمرے میں نظر دوڑا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھنے تو وہ مونسٹر کو آیا تھا لیکن اس کا ڈریسنگ روم دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کافی اونچائی پر کیبنٹس بنے ہوئے تھے جو کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ علی آج پہلی بار ہی مونسٹر کے کمرے تک پہنچا تھا۔ کمرے میں آنے کی اجازت اسے بھی نہیں تھی لیکن وہ مونسٹر کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے انجام سے بے خبر۔ جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ کرنے کا انجام بہت خوفناک ہوتا تھا۔ ہمیشہ اس بات کو علی اچھے سے جانتا تھا، پھر وہ یہ حماقت کر بیٹھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں ہر طرح کے کپڑے موجود تھے، نارمل، جینز، شرٹ، گینگسٹر سوٹ، 3 پیس سوٹ، ہر کلر کے، لیکن زیادہ تر سفید رنگ کے ہی موجود تھے۔ لیکن ہر چیز برانڈڈ تھی، وہ بھی مہنگے سے مہنگے ترین چیزیں موجود تھیں۔ علی خود کو کمپوز کیے ہوئے مونسٹر کے روم سے باہر نکلتا ہے اور نیچے اس کی گاڑیوں والے فلور پر جاتا ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی گاڑی دیکھ کر علی کے منہ سے بے ساختہ واو نکلتا ہے۔ علی کنٹرول، علی خود سے کہتا ہے اور کہہ کر ہر طرف نظر گھماتا ہے، وہاں اسے کوئی گاڑی نظر نہیں آتی۔ مونسٹر اب کس کی مصیبت بن کر تم اس پر نازل ہونے کا سوچ رہے ہو؟ فی الحال 2 دن ہمیں شانت رہنا تھا، پر مونسٹر کو چیلنج ملنے کے بعد وہ شانت کیسے رہ سکتا ہے؟ علی ڈرے ہوئے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے کہتا ہے۔
اور گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے واپس باہر بھاگ کر ان لڑکوں کے پاس جاتا ہے۔ مونسٹر از ناٹ دیئر، یو نو ویئر از ہی گوئنگ؟ عذرا اور اڈونس دونوں اب تک وہی کھڑے ہوئے علی کا انتظار کر رہے تھے۔ علی کو دیکھ کر وہ لوگ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یس وی نو ویئر ہی از، آل رائٹ دین گو ہیلپ یور مونسٹر، ویل وی آل نو that he is enough for everyone, but still we are his men, so we need to protect him at any cost. Go and ready all the men with their equipment, and I am going to get ready. Cars, come out. علی کہہ کر بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے اور جا کر سارے ڈرائیورز کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ علی کی بات پر اوپر والے گیراج میں سے، جو کہ باقی لوگوں کے استعمال کے لیے تھا، اس میں بڑی بڑی بلیک کلر کی گاڑیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک لائن میں گاڑی دروازے کے باہر لگائی جاتی ہے۔ سب لوگ اندر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے گاڑی میں سوار ہوتے جاتے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں اپنے اپنے اوزار تھے۔ لڑکے لڑکیاں سب گاڑیوں میں بیٹھتے جا رہے تھے اور ایک کے پیچھے ایک گاڑی لائن سے چلتے ہوئے نکل پڑتی ہے اپنی منزل کی جانب۔ علی، عذرا اور اڈونس آگے کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں جسے اڈونس چلا رہا تھا اور ساتھ اس کے علی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے والی سیٹ پر عذرا ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے اڈونس کو لوکیشن بتاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپنی منزل پر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مونسٹر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں سب لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ سب کے قہقہا بلند آواز میں لگنا شروع ہو گئے تھے۔ صرف علی، اڈونس اور عذرا اس منظر پر خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی نظریں مسلسل مونسٹر کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگ، کوئی بلیک کلر کے سوٹ بوٹ میں تو کوئی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ملبوس، سب کے سب زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ گرین کلر کی ہریالی کہیں جگہوں سے لال رنگ کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ علی ان سب لوگوں کی لاشوں پر سے چڑھتے ہوئے مینشن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ علی کے پیچھے پیچھے عذرا اور اڈونس بھی اندر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو اندر کا منظر بھی ایسا ہی دیکھنے لائق تھا۔ کوئی ایک زندہ موجود نہیں تھا، سب کے سب مر چکے تھے۔ کسی کا گلا اس کے دھڑ سے الگ تھا تو کسی کا بازو۔ ایک ایسا شخص نہیں تھا جو آرام سے مارا گیا تھا۔ علی ان سب کو دیکھتے ہوئے اوپر کے سیکنڈ کے فلور پر عذرا کے کہنے پر جاتا ہے، پر اکیلا جاتا ہے۔ اڈونس اور عذرا کو وہ وہی نیچے والے فلور پر روک دیتا ہے اور باقی سارے آدمی باہر گاڑیوں کے پاس ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اڈونس اور عذرا بالکل ہی نارمل کھڑے ہوئے تھے، جیسے ان کے آس پاس مرے ہوئے لوگ نہیں بلکہ زندہ صحیح سلامت لوگ موجود ہیں۔ کوئی بھی قسم کا کوئی ریئیکشن، کوئی ڈر، کوئی بھی ہچکچاہٹ کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ہر کسی کو خوفناک موت دی گئی تھی۔ ہر طرف موت ہے، ڈراؤنے منظر سرعام آنکھوں کے سامنے تھے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر خود ہی مر جاتا۔ علی مینشن میں ایتھن ایلن کے کمرے میں بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا پہنچتا ہے۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے، ہر کسی کو بے رحم موت دی گئی تھی اور وہ انہیں دینے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ کوئی اور نہیں، امریکن مونسٹر وجدان جمان تھا۔ تو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے، ٹانگ پر اپنی کہنی ٹکائے ہوئے، ایک ہاتھ میں انسان کا دل پکڑے ہوئے جو ابھی تک دھڑک رہا تھا، اس پر نظریں جمائے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں گولڈن کلر کا چاقو پکڑے ہوئے کس پر مونسٹر بنا ہوا تھا وہ خون سے تر ہوا پڑا تھا۔ اس چاقو میں لگے پیچھے کی طرف ایک گول ہول کو شہادت والی انگلی میں پھنسائے ہوئے خون سے تر چاقو جس میں سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں زندہ دل پکڑا ہوا پورا ہاتھ خون سے تر ہوا پڑا تھا اور اسی ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سیدھا زمین پر کھلی آنکھوں سے مرے ہوئے اچھی خاصی عمر کا آدمی سفید کلر کے سوٹ میں ملبوس مرا پڑا تھا۔ اسی انسان کا دل صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں تھا جو اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا، چہرے کے بالکل سامنے دل کی ہارٹ بیٹ کو سن رہا تھا جو آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ علی کی نظر بھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انسان کے دل پر تھی جو ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص وجدان جمان، این امریکن مونسٹر۔ اس وقت اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وجدان دل سے نظریں ہٹا کر جھٹکے سے کولڈ فیس میں علی کی طرف دیکھتا ہے۔ علی اس کی کالی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر اچانک سے ڈر جاتا ہے۔ وجدان اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ علی کی طرف بڑھتا ہے۔ علی اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ دروازے سے باہر منہ کیے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور لمبی گہری سانس لینے لگ جاتا ہے۔ وجدان جمان، این امریکن مونسٹر آخرکار اپنا ایک اور چیلنج جیت چکا ہے۔ مونسٹر ہاتھ میں دل پکڑے ہوئے صوفے سے اٹھ کر علی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دل پر نظریں جمائے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی باڈی، چوڑے کندھے، سفید انڈے جیسی رنگت جو اس وقت بالکل لال سرخ ہوئی پڑی تھی،
چہرے لال سرخ لوگوں کا خون جو چہرے پر لگا ہوا ہے، سفید رنگ کی خون سے تر شرٹ، اس کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ جس کے شروع کے 3 بٹن کھلے ہوئے، جس میں سے ایک چین میں لٹکی ہوئی بلیڈ صاف اس کی چوڑی کسرتی چھاتی پر نظر آ رہی تھی۔ سفید رنگ کی گوری رنگت پر لال رنگ کا خون جگہ جگہ لگے ہوئے وجدان جمان کی وحشت زدہ پرسنالٹی پر سوٹ کر رہا تھا۔ کالے گھنے سلکی بال جو جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن ڈرائی میں سر سے پیر تک حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ یہ پکڑو، وجدان دل علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ مونسٹر، علی ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ وجدان جمان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک زندہ دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نارمل سا کھڑے ہونا، پر علی کے لیے یہ ناممکن تھا۔ علی ڈر رہا تھا اس دل کو دیکھتے ہوئے، لیکن جس ہاتھ میں وہ دل تھا وہ اس وقت زیادہ ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ خون سے بھرا ہوا وجدان جمان خاموشی سے علی کے ڈرتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ لوگوں کو ڈرتا ہوا دیکھنا وجدان جمان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ڈرو مت، کچھ ہی دیر میں یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا، پھر بس اسے جا کر میرے شیر کو کھلا دینا، بھوکا ہوگا وہ کافی ٹائم سے ویسے بھی، وجدان کہتے ہوئے دل علی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حکمانہ لہجے میں کہتا ہے، اس کا انگوٹھا بھی کاٹ لینا، پیپرز پر سٹیمپ لگانے کے کام آئے گا۔ وجدان کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر ہاتھ میں لٹکائے ہوئے چلتا ہے، ایک دم کولڈ فیس میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آتا ہے۔ اسے دیکھ کر عذرا اور اڈونس جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں، ایک اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیتا ہے اور دوسرا جیکٹ۔ ٹیک دا گن، وجدان حکمانہ انداز میں کہہ کر مینشن سے باہر نکلتا ہے اور سامنے سیدھی اپنی بلیک کلر کی لینڈ کروزر کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ مونسٹر کو آتا دیکھ کر اس کے آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے سامنے سے لوگوں کی لاشوں کو ہٹا کر سائڈ پر پھینکتے جا رہے تھے اور مونسٹر کے لیے جانے کا راستہ بناتے جا رہے تھے۔ بلیک کلر کی لیموزین جو باہر کی جانب منہ کیے ہوئے کھڑی تھی، آس پاس مونسٹر کے آدمی بالکل بت بنے ہوئے ایک سانس ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ مونسٹر کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر وہ سب کے سب اپنی سانسیں روکے ہوئے کھڑے تھے، سب کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ مونسٹر ایک نظر سب پر ڈالتا ہے اور گاڑی میں بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کیے اپنے ایک آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتا ہے۔ کلین اپ آل دا میس اینڈ اسٹارٹ ریسیٹ دا ہاؤس لائک ان مونسٹر اسٹائل، حکمانہ لہجے میں تلخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اوکے، سیٹ کی بیک سے پشت ٹکائے ہوئے گردن موڑ کر آدمی کو دیکھتا ہے جو نظریں جھکائے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یس مونسٹر، آئی ول ڈو دیٹ ٹوڈے، آدمی پرجوش لہجے میں کہتا ہے اور کہہ کر 2 قدم گاڑی سے دور ہو جاتا ہے۔ وجدان بھی گاڑی کا شیشہ بند کیے گردن سیدھی کر کے مینشن سے باہر گاڑی میں سوار نکل جاتا ہے۔ وچ گرل از مونسٹر ٹاکنگ اباؤٹ، اڈونس عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ مے بی دیٹ گرل دیٹ ایتھن ایلن از گوئنگ ٹو بی میریڈ، عذرا ایڈوانس کو یاد دہانی کرواتی ہے۔ یس آئی تھنک سو ٹو، لیٹس گو اینڈ فائنڈ ہر، اڈونس کہتے ہی بھاگ پڑتا ہے، پر عذرا وہی کھڑی رہتی ہے۔ بٹ ویئر از علی، عذرا اڈونس سے پوچھتی ہے اور پھر خود بھی اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے مینشن کے ہر کمرے کی تلاشی لینے لگ جاتی ہے۔ اڈونس اور عذرا نیچے کے فلور پر ہی ڈھونڈ رہے تھے، وہاں کچھ نہیں ملتا ہے تو دونوں دوسرے فلور پر اپنے اپنے اوزار کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑی جو ہتھوڑی کی طرح کی لیکن اس کی دونوں سائڈ بالکل فلیٹ تیز کی ہوئی تھی، اور دوسرے کے ہاتھ میں چاقو تھا جو آگے اور پیچھے سے چاقو کی شکل کا تھا اور پیٹھ سے سلور کلر کا جہاں سے اڈونس نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، دوسری منزل پر بھی لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، سب کو مرا ہوا دیکھ کر وہ لوگ اپنے اپنے اوزار نیچے کر لیتے ہیں، ہر کمرہ چیک کر چکے تھے، اب صرف ایک ہی باقی تھا جس کے دروازے کو باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ عذرا اور اڈونس جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو پہلے اڈونس کمرے کے اندر دبے دبے پیروں سے داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے عذرا داخل ہوتی ہے۔ اڈونس جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو ہوا میں اڑتی ہوئی سینڈل سیدھا اس کے منہ پر آ کر لگتی ہے اور وہ جھٹکا کھا کر سیدھا اپنے پیچھے کھڑی ہوئی عذرا پر گرنے لگتا ہے، پر عذرا اسے تھام لیتی ہے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہتھوڑی ہوا میں اڑاتے ہوئے اچانک سے ہی اس لڑکی کی طرف پھینک دیتی ہے جو سیدھا دیوار میں گھس جاتی ہے، کیونکہ وہ لگنے سے پہلے ہی لڑکی زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ عذرا، what's wrong with you? Did you out of your mind? Did not you remember monster told us to take her, not to kill her? ڈونس غصے میں عذرا کو گھورتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے جو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ سوری، آئی تھنک دیٹ یو آر ہر، دیٹس وائی آئی ایم، عذرا کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اڈونس ہیل اٹھائے آگے کی طرف بڑھ چکا تھا اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے تو سفید رنگ کی شادی کے لباس میں ملبوس ایک پیر میں ہیل سر گھٹنوں میں چھپائے ہوئے، اپنا چہرہ پوری طرح سے چھپائے ہوئے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اور دوسری ہیل اڈونس کے ہاتھ میں تھی جو وہ زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور اپنا اوزار بیڈ پر رکھ کر اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ عذرا بھی پیچھے سے آ گئی تھی، دیوار سے اپنا اوزار نکال کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اڈونس کے پیچھے آ کھڑی ہوتی ہے۔ لیڈی آر یو اوکے؟ اڈونس دھیمے لہجے میں پوچھتا ہے۔ گرل آر یو اوکے؟ عذرا بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، پر لڑکی انہیں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، وہ ویسے ہی منہ چھپائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیک اے سائڈ، آئی نیڈ ٹو لک ایٹ ہر، عذرا کہتے ہوئے ڈونس کو پیچھے کھڑا کرتی ہے اور خود آگے ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ گرل ڈونٹ نیڈ ٹو اسکیئر، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو۔